बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान खेलों के लिहाज से बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जबकि बलूचिस्तान से बेशुमार लेजेंड खिलाड़ी जो हैं वो परवान चढ़े हैं, जिनमें अगर नाम लिया जाए अब्रार हुसैन का, असगर चंगेज़ी का, और हैदर अली हज़ारा है, मोहम्मद वसीम है, शुएब ज़हरी है। ये बॉक्सिंग के टॉप लेजेंड्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक इंटरनेशनल इवेंट्स में और कई गोल्ड मेडल्स ला चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में भी दिलावर खान का नाम अगर देखा जाए तो ऑन द टॉप है। अजीज़ खान साहब हैं, फिर उसके बाद आजकल में एक बड़े ही अच्छे वेट लिफ्टर हैं जो कि अब पाकिस्तान में टॉप 2 में आते हैं और पॉसिबली वो टॉप 1 भी हैं, हाजी इकबाल। जबकि हम लोग अगर बाकी गेम्स की बात करें तो ख़वातीन भी पीछे नहीं है, नरगिस हज़ारा है, शाइस्ता लगारी है। ये वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और शाइस्ता लगारी के मतलब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शाइस्ता ना सिर्फ बलूचिस्तान की एक अच्छी फुटबॉलर और कोच हैं, बल्कि इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वुमेन ख़वातीन में ये पहली रिसर्चर हैं। रिसर्चर्स की जब बात आती है तो मुहिब्बुल्लाह का मैं नाम ना लूँ, जो कि टेनिस के खुद भी नेशनल टॉप स्टार हैं, जबकि उनकी एमफिल की डिग्री जो है ना उन्हें स्पोर्ट्स रिसर्चर्स की लिस्ट में ले आती है। हॉकी की बात आए तो हॉकी में शकील अब्बासी हैं, बहुत सारे और भी हॉकी के प्लेयर्स हैं जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ज़र्क जहान है, ज़र्क खान जो स्क्वॉश के वर्ल्ड टॉप लेजेंड रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग एथलेटिक्स की में बात करें तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इतने नाम हैं कि मैं बलूचिस्तान के नाम अगर लेने शुरू करूं तो बहुत लंबी। जी हाँ, मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अनवर शहवानी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फॉर नौजवान। और अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस को भी आप देखें, तो तमाम गेम के लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, डिफरेंट इंटरव्यूज़ हो चुके हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए हमारी इन वीडियोस को, ताकि बलूचिस्तान की आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहें ताकि हम लोग इसको बेहतर से बेहतर आप तक पेश कर सकें। आपकी राय बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अनवर शहवानी साहब। डॉक्टर साहब के कुछ बयानात ऐसे थे जो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे इस्लामाबाद से यहाँ कोयटा आने पे मजबूर किया उन्होंने, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर साहब से बैठ के डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करूँ। ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स को इन्होंने जो विजुलाइज़ किया हुआ है वो टोटली रिलेटेड टू पब्लिक है। इंस्टेड ऑफ विन विन कंडीशंस ही इज़ थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये मेन मैं चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में इस डायरेक्शन पे बहुत कम लोग सोचते हैं, और माशरे की इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ तो हम लोग सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान आबाद हों तो कहते हैं हॉस्पिटल वीरान होते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी मिथ जर्मन है जिसको शायद हम लोग सिर्फ खाना पूरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो पिछले चंद माह से मैं जो इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, आई फेल्ट के बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो डायरेक्टली पब्लिक को अफेक्ट करती हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी मॉडर्नाइजेशन ला के इसी पैसे में बहुत अच्छे तरीके से उसको मज़ीद पोर्ट्रे किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक लेजेंडरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स है और बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। अगर मैं बॉक्सिंग की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे हैदर अली हज़ारा, असगर और फिर मोहम्मद वसीम नज़र आते हैं। अगर मैं वेट लिफ्टिंग पे जाता हूँ तो मुझे इकबाल साहब का इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है ऑन द टॉप मिलती है। अगर मैं कल की न्यूज़ की बात करूँ तो मुझे महसूस होता है कि वर्ल्ड लेवल पे शाहजेब खान ने MMA में गोल्ड मेडल ले लिया और उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। और बॉक्सिंग में मैं शुएब का अगर जिक्र ना करूं, शुएब खान
شعیب خان اس وقت پاکستان کا بہترین باکسرز میں سے اور ایشین وہ چیمپئن بیلٹ جیت چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب اتنے انٹلیکچوئلز ہونے کے باوجود میں فیل کر رہا تھا جو میں اتنے دنوں سے کہ پاکستان کے کچھ نظام میں ایسی پرابلمز ہیں کہ یہاں کے بہترین سپورٹس مین جو ہے وہ سامنے ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. تھوڑا سا ایک تو آپ اپنا بتائیے کہ کیا ویژن ہے اور کیا آپ فیل کر رہے ہیں اسپورٹس کی منسٹری کو ہیڈ کرتے ہوئے. تھینک یو. دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ بلوچستان نے اتنے نامور کھلاڑی پیدا کیے, اتنا ٹیلنٹ یہاں ہوتا ہے بلوچستان کے طول و عرض میں. اب کسی ضلع میں جائیں, کسی جگہ پر جائے, آپ کو یہ ٹیلنٹ آپ کو ملے گا, چاہے وہ باکسنگ ہو, چاہے وہ ویٹ لفٹنگ ہو, باڈی بلڈنگ ہو, چاہے وہ کراٹے ہو, چاہے فٹ بال ہو, چاہے ہر فیلڈ میں آپ کو بہترین ٹیلنٹ ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان جنرلی کہتے ہیں نا کہ بلوچستان بہت جنرلی جو لوگ کہتے ہیں نا بیکورڈ ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو چیلنج کرتا ہوں کہ بلوچستان بیکورڈ نہیں ہے. ریموٹ ضرور ہے, ایریاز واسٹ ہے, دور دراز ہیں, ہماری اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے, چیلنجز اپنی جگہ پہ ہے, مگر جو ٹیلنٹ ہے, جو لوگوں کا رجحان ہے, جو گلوبل اور جو نیشنل لیول پہ جو بھی چینجز ہیں, جو بھی جیسے دنیا کی طرح کہ ریولیوشنائز ہو رہی ہے, اس ریولیوشن کے ساتھ ہم اس ماڈرن جو ویلیوز ہیں, جو ماڈرن جو کلچرل ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے ساتھ ہم لوگ بالکل قدم ملا کے چل رہے ہیں. اور ساری ماڈرن ٹیکنیکس کو بلوچستان کے کھلاڑی اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ہاں, چیلنجز جب میں یہاں پہ آیا تو آف کورس کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بلوچستان کے یا پاکستان کے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے, گورننس کے ایشوز, چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہیں. مجھ سے جو پہلے ہمارے رہے ہیں سیکرٹریز رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ ہر ایک نے کوشش کی ہے اس کو امپروو کیا ہے. اور اسپورٹس میں پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے بلوچستان کا کافی سارے ہم نے ایونٹس کروائے. پہلے ہم نے PSL کروائے, ہم نے نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ کافی سارے اس طرح کی ہم سندھ بلوچستان یہاں پہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ود ان دا پروونس ہوتے ہیں, نیشنل لیول کے ٹورنامنٹس ہم کرواتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. اور ابھی تھوڑا سا میں نے کوشش یہ میں کر رہا ہوں کہ اور کیپٹلائزنگ آن وٹ بین آلریڈی بینگ ڈن ان دا ڈپارٹمنٹ, اس کو ذرا بلڈ کروں فردر آگے تھوڑا سا. اس کے لیے آف کورس مجھے آئی ول ہیو ٹو ہیو اے گڈ ٹیم. تو میرا سب سے بڑا یہ کہ آئی بلیو ان دا ٹیم ورک. اپنی تمام ٹیمز کو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ان کا ایک اچھا کوآرڈینیشن ہو, ہمارا میکینزم ہو پلاننگ کا, تو اس کو تھوڑا سا میں ایم ٹرائنگ ٹو موبلائز آن دیٹ, اس کو میں کیپٹلائز کر کے اس کو فردر امپروو کروں. تو اس وقت ڈپارٹمنٹ میں جنرلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے, کمپیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہمیشہ کہ جیسے ہیلتھ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن بڑا ہے, تو یہ چھوٹا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ یہ بڑے ڈپارٹمنٹ سے ایک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہر ایک بندہ لنکڈ ہے. یوتھ, جیسے یوتھ کی ہماری پاپولیشن بلو 30 ایئرس از 65%, اور جو ہماری فرام 16 to 25 ایئرز اولڈ کی پاپولیشن اراؤنڈ 30% ہمارے ملک کا اور ہمارے اس طرح صوبے میں. تو اٹ مینس کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی پاپولیشن کا والیوم ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ باقی جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, بچے بچیاں, سب کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو باقی پلیئرز ہیں, جو یہ سب لوگ لنکڈ ہیں کسی نہ کسی طرح اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھرو اسپورٹس اور تھرو باقی جو یوتھ انگیجمنٹ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے تھرو. تو دس میکس دا ڈپارٹمنٹ ویری کرٹیکل, ویری امپورٹنٹ, بڑا ڈپارٹمنٹ. اور آف کورس جتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا اس حساب سے چیلنجز بھی ہیں. اس کے لیے ہمارا ایک ویژن از ویری کلیئر. ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں نا ریوائو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری پالیسی پرانی تھی, دیر واز جو ایگزسٹنگ ہے وہ 2008 کی پالیسی ہے. اور ہم ابھی کوشش یہ کریں گے کہ ہم نئی پالیسی, اپڈیٹڈ پالیسی, اس کو ہم اڈاپٹ کریں, پالیسی ڈیولپ کریں, اس کو اسی حساب سے ایکٹ بنائیں اور رولز بنائیں, اور ہمارا وے فارورڈ جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہو. ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے
یہاں کے ٹیلنٹ کو، یہاں کی یوتھ کو انگیج کرنا، اور یہاں کی ٹیلنٹ کو میل فیمیل دونوں سائڈ پہ ہم نے ان کو مواقع دینے، ان کو ہم نے اپرچونیٹیز دینے، تاکہ وہ صوبائی سطح پر، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو کہ ہماری نمائندگی کریں صوبے کی اور ملک کی. تو یہ ہمارا ویژن ہے. تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹجیز بنا کے اس کے تھرو ہم لوگوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں. گریٹ. آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے کہ بہت سارے سوالات کے مجھے جواب یہاں پہ مل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس کی اسپورٹس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو رول پلے کر سکتا ہے دیٹ از ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سسٹم ان اسپورٹس؟ وہ پورے پاکستان میں ہی ناپید ہے ویسے، لیکن کیا اس ڈائریکشن میں کوئی آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو یقین ہے کہ اس کے ساتھ CPD کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اسپورٹس میں نہیں، ہر فیلڈ میں اور ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے. کہ فرض کرو میں اب خود ہوں، میری جب تک کنٹینیوسلی میں اپنے اسکلس کو امپروو نہیں کروں، پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کروں، تو ظاہر ہے میں بھی وہیں پہ رک جاؤں گا. میری اسکلز مزید امپروو نہیں ہوں گی، اپڈیٹڈ نہیں ہوں گا ماڈرن اسکلس کے ساتھ، ماڈرن نالج کے ساتھ، ٹیکنیک کے ساتھ. سیم از ود اسپورٹس. اسپورٹس میں بھی ہمارے آف کورس ہمارے جو کوچز ہیں ان کی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کنٹینیوس بہت ضروری ہے. ہمارے پلیئرس ہیں، ہمارے جو لوگ بھی اسپورٹس سے، ہمارے بلکہ اسٹاف ہے جو ہمارے لوگ جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں، آفیسرس ہیں، یا ہمارے جو DG آفس میں جو ہمارے باقی اسٹاف ہیں، ان سب کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ان کی ایجوکیشن، ان کی اسکل امپروومنٹ یہ مسٹ ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. اور اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہم کر سکتے ہیں اس پر. آف کورس اتنا زیادہ اوور آل پورے پاکستان میں ہمارا یہی حال ہے. تو ایون جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے ان کی طرف سے بھی بہت کم اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور انٹرنلی بھی ہم لوگ بھی اس طرح سے اس کو فوکس نہیں کر پائے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو فوکس کر کے ہم اپنے جو پلیئرز ہیں، جو ہمارے کوچز ہیں، جو ہمارا باقی جو الائڈ جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو ادارے ہیں، یا جو ایسوسیشنز ہیں، ان سب کی ہم اس طرح سے اسکل امپروومنٹ کریں. ان کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کو ہم کنٹینیوسلی ہم اس کو ایک سسٹینیبل بیسس پہ انٹروڈیوس کریں اور اس کو ساتھ چلائیں. ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست، مزہ آ رہا ہے کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور آپ صحیح ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بچوں کی طرف بھی آپ کا دھیان ہے، کوچز کی طرف بھی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اور جو کوچز کی ٹریننگ ہے یہ وچ از ویری امپورٹنٹ. جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہیلتھ منسٹری سے بھی رہا ہے، تو ہیلتھ اور ریلیٹڈ ہیں اسپورٹس. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم لوگ اپنے اسپورٹس مین کو اور کوچز کو، جو آپ کی کمپلیٹ ایک لاٹ ہوتی ہے، ہر ریجن میں موجود ہوتی ہے، جس میں پروفیشنلز بھی ہیں اور آفیشلز بھی ہیں، تو کیا ان کو استعمال کر کے ہم لوگ کوئی کمیونٹی کا کوئی ایسا ڈیولپمنٹل پلان کر رہے ہیں جس سے کمیونٹی کو ڈائریکٹلی کوئی اثر انداز ہو؟ دیکھیں، میرا یقین بھی ہے، میری اپنی ریسرچ بھی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ابھی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان سب کا جو فوکس ہے، کرکس ہے، وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن ان دا ڈیولپمنٹ. وہ ہر چیز کی ڈیولپمنٹ میں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، اور چاہے اسپورٹس ہو. تو اس کے لیے کمیونٹی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. کمیونٹی کی سپورٹ جب تک نہیں ہوگی، کمیونٹی انوالومنٹ نہیں ہوگی، تو ہم کیسے ان بچوں کو، ان یوتھ کو، ہم میلز کو، فیمیلز کو ہم انگیج کر کے، انوالو کر کے، ان کو مواقع فراہم کر کے، وہاں سے ہم ٹیلنٹ کو فلٹر کر کے اوپر لا سکیں گے. آف کورس کمیونٹی بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے ہمارے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس میں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں. ہم نے ہمارا جو ہمارے ایکٹ میں بھی ہے، ہماری پالیسی میں بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹیز وہ ہماری فنکشنل ہیں. ہر ضلع میں یہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، جس کی ممبرشپ میں ڈپٹی کمشنر ہے، باقی اسپورٹس ایسوسیشنز ہیں، باقی لوکل جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسز ہیں، وہ سب اس میں انوالو ہیں. لوکل ایسوسیشنز کی اور لوکل کلبس کی اس پر رجسٹریشن کا میکینزم ہے. وہ سارے ڈسٹرکٹ لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ پہ ریکمینڈ کرتے ہیں، پلانس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. اس میں جیسے ہمارا بھی ایک ہمارا انٹر اسکولس، انٹر کالجز کا ہمارا ایک پلان ہے
اس کو ہم ابھی انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویک سے ہم شروع کر رہے ہیں. کوئی انیشیلی ہم کیونکہ ہمارے جو غرب علاقوں کے ضلع ہیں وہاں پہ ہم ابھی کوئی 10-12 ضلع ہیں وہاں پہ ہم ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم اس کمیونٹیز کو انگیج کر کے انٹر اسکول انٹر کالجز کے ہم پروگرامس ان کی آپس میں کمپٹیشن کروا رہے ہیں وہاں سے, تاکہ ہمیں ٹیلنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اپرچونیٹی دیں انڈیویجول پروفیشنل لیول پہ. یہ ہم کر رہے ہیں, اور اگلے فیز میں پھر ہمارے باقی ضلع ہوں گے کیونکہ وہ سب علاقوں کی ابھی چھٹیاں ہیں, اور جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی پھر ہم باقی اپنے اضلاع میں بھی اسی طرح کا پروگرام جو انٹر اسکول انٹر کالجز, جس میں تھرو کمیونٹی انوالومنٹ کمیونٹی انگیجمنٹ, کیونکہ کمیونٹی ہمارا میجر اسٹیک ہولڈر ہے ہمارے اسپورٹس میں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اسپورٹس کی فیسلٹیز بھی ڈیولپ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے, تو اس میں آپ بہت سارے وینچرز کر رہے ہیں, لیکن میں ایوب اسٹیڈیم میں گیا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہاں پہ ایک ویلڈرم بن رہا ہے اور وہ ابھی تک جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہے. پتہ چلا کئی سالوں سے جو ہے نا اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اگر سائیکلنگ کو میں بیک میں دیکھتا ہوں تو یہاں سے بڑے اچھے نیشنل لیول کے سائیکلسٹ نکلے ہیں. بلکہ آئی ریممبر ان 1983 میں ایک سائیکلسٹ سے ملا تھا جو ورلڈ ٹور کر رہا تھا اور اس کا تعلق بلوچستان سے تھا. ہی واز اعظم خان. تو اس ویلڈرن کو کیا کمپلیٹ کیا جائے گا یا کوئی اسی طرح ہی رہے گا؟ دیکھیے یہ صرف ویلڈرم کی وہ نہیں ہے, اٹس این ایگزامپل, آپ نے اچھا آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کو بننا چاہیے اور بنے گا انشاءاللہ. ہمارے اوور آل آپ کو پتہ ہے, پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ریسورس کانسٹینٹس ہے اکثر. ہم نے کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ پر ہمارے اسپورٹس ایونیوز بنے, فیسلٹیز بنے, ہمارے یوتھ کو, پلیئرس کو, بچوں کو, بچیوں کو مواقع ملیں ان کے ڈور اسٹیپس پہ, ان کا ایکسیس ہو تمام گراؤنڈز پہ, تمام اسپورٹس فیسلٹیز پہ, ہر جگہ پہ. تو وہ پروجیکٹس ہمارے کافی سارے شروع ہو گئے. پھر فائنینشیل کانسٹینٹس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے وہ گورنمنٹس ہماری چینج ہوتی ہیں, پھر پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, پھر ان کی پرائرٹیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ چینج ہوتی ہیں ہر اس کی. تو پچھلے گورنمنٹ میں یہ شروع ہوئے تھے کچھ ہمارے پروجیکٹس, اس گورنمنٹ میں تھوڑی سی ان کی فنڈنگ کی کچھ ایشوز ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فالو اپ کر کے اس کی فنڈنگ کو ہم انکریز کروا کے اس کو کمپلیٹ کروائیں گے. باقی اور بھی ہمارے پاس اس طرح کے ایونیوز ہیں جو کہ کافی سالوں سے ہمارے جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمپلیکسز ہیں وہ بھی ہمارے ایک بہت بہترین پروجیکٹس ہیں, وہ بھی ان پر بھی ہمارا کام چل رہا ہے. کچھ جگہوں پہ سلو ہے, فنڈنگ کے ایشوز تھے, گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, مگر تسلسل ہے اس کے اندر بھی. انشاءاللہ ان کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسپورٹس کی ڈفرینٹ فیڈریشنس کے مسائل ہیں یا سم ٹائمز آپ کے سینٹر سے کوارڈینیشن کے مسائل ہیں یا پھر اسپورٹس میں اولمپک والی سائڈ کے مسائل ہیں, جس کا آپ نے شاید تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا, تو اس کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس طرح حل کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس طرح کے ایشوز کوارڈینیشن کے تو ہیں ہی, ود ان دا پروونس ہے, اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں. پروونس ود نیشنل جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے کوارڈینیشن کے زیادہ بڑے گمبھیر ایشوز ہیں. تو کیونکہ ایک تو یہ میرا خیال بلوچستان دور ہے, اس لیے بھی کوارڈینیشن بھی ذرا سلو ہے, وہ اس طرف نہیں ہے. تو اس کوارڈینیشن کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پالیسیز بھی ہمارے الائنڈ نہیں ہیں. تو یہ نان الائنمنٹ آف پالیسیز اور لیک آف کوارڈینیشن, تو اس طرح کے ایشوز. پھر بیسٹ انٹرسٹ بھی ہیں بیچ میں, مونوپولیز بھی ہیں, انسٹیٹیوشنز کی بھی ہیں, لوگوں کی بھی ہیں, اور اس سے پھر آف کورس کے جو پیرلل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایمرج ہوتی ہے, اس سے پھر کانفلکٹنگ انٹرسٹ ان کے آتے ہیں. اس طرح کے ایشوز ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن کو امپروو کریں, اس طرح کے ایشوز کو, پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, اور ود ان دا پروونس بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی کوارڈینیشن کو اور امپروو کریں. تو یہ ہماری کوشش ہے, اور اسی تھرو امپرووڈ اینڈ افیکٹو کوارڈینیشن ہی ہم چیزوں کو ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت سارے سوالات رہ جائیں گے, لیکن آئی ووڈ لائک کہ دیکھنے والے آپ کا ایک میسج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ جو پیوٹل رول پلے کرتے ہیں, آفیشیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں, جو اسپورٹس کو آفیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, جو سب سے مین رول پلے کرتے ہیں وہ کوچز اور ایتھلیٹس ہوتے ہیں, تو کیا میسج دیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں میرا سب سے
اہم جو پیغام ہوگا کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ کوچز، ایتھلیٹس، پلیئرس یہ کرکس ہیں اس پورے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کا رول بڑا پیوٹل رول ہے، جو کہ جن کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہے. تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنا جو امیج بلڈنگ ہے اپنا بھی اور اپنے صوبے کا بھی، اپنے ملک کا، اسی طرح پازیٹیولی اس کو آگے لے کر جائیں. اور وہ گورنمنٹ جتنا اسپانسرشپ کرے گی، سپورٹ کرے گی، وہ گورنمنٹ اون کرتی ہے، مگر ریسورسز ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کو، ہر پلیئر تک ہم پہنچیں، ہر ٹورنامنٹ تک ہم پہنچیں. وہ کچھ جو ہے اپنے لوکل لیول پہ بھی اسپانسرشپس ڈھونڈیں، کچھ اور بھی پرائیویٹ لوگ ہیں، فلانتھراپسٹ ہیں، اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسپانسر کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو. تو وہ اسپانسرشپس ڈھونڈ کے اپنی ان ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھیں. جتنا ہم گورنمنٹ سے سپورٹ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور بس ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے اس تسلسل کو، ان ایکٹیویٹیز کو نہ روکیں اور اس کو کنٹینیو کرتے رہیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن اور نیٹ ورکنگ کریں. لوکل کوئی بزنس مین ہے، کوئی لوکل فلانتھراپسٹ ہے یا باقی آرگنائزیشن، ان کے ساتھ مل کے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو.